वेलकम बैक। सवात के इलाके तेंदू डाग में घर में सिलेंडर फटने से 2 बच्चे जान बहक हो गए हैं। शहजाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। बिल्कुल, ये रहीमाबाद पुलिस स्टेशन का नवाही इलाका है तेंदू डाग, जहां पर उमरजादा नामी शख्स के घर में गैस सिलेंडर फटा है, जिसके नतीजे में 12-13 साल समीउल्लाह और मोहम्मद, जिनकी उम्र 5 से 6 साल के दरमियान बताई जा रही है, वो जाबाह हो गए, जबकि उनका एक भाई शदीद झुलस कर जख्मी हो गया, जिनको सईद शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और जहां पर जो लाशें उनको आबाई गाँव रवाना कर दी गई है, जबकि जो जख्मी है वो इस वक्त भी अजीर इलाज है। लेकिन जो गैस सिलेंडर धमाका हुआ है तो इसमें एक ही घर में 2 भाई जाबाह हुए और एक जख्मी हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि फैसले चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर से उनके मरकज बहादुराबाद पर मुलाकात की है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे राफे हुसैन से। बताएगा राफे। कुछ देर पहले सेनेटर फैसल वाडा MQM के आर्जी मरकज बहादुराबाद पहुंचे हैं और फैसल वाडा की इस वक्त चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात जारी है। मुलाकात में मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, अमीन उल हक, अरशद बोरा, शब्बीर कायम खानी, अली खुर्शीदी समेत दीगर शरीक हैं और इस वक्त मुलाकात में सियासी सूरत हाल, मुल्क की मौजूदा हालात समेत कानून साजी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत मुल्क में जो नफरत और तकसीम का बयानिया बनाया जा रहा है और जो इस वक्त सियासत में अदम इस्तेकाम है और बहरान है, उससे मुताल्लिक बातचीत की जा रही है और ये भी इस अज़म का वादा किया गया है कि तमाम जमातों को एक पेज पर लाने के लिए कोशिशें की जाएं और जो सियासी अदम इस्तेकामत को दूर करने के लिए तमाम पार्टियों को एक जगह मुत्तफिक होना चाहिए। इसके साथ साथ फैसल वाडा ने जो हालिया दिनों में मुलाकातें हुई हैं उस हवाले से भी MQM की क़यादत को एतमाद में लिया है। मुलाकात में फैसल वाडा ने सेनेट में वोट देने पर MQM क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया है और इस वक्त ये मुलाकात जारी है और इसके बाद जो है वो फैसल वाडा और खालिद मकबूल सिद्दीकी मीडिया से इस मुलाकात के हवाले से ब्रीफिंग भी देंगे। बहुत शुक्रिया राफे। को यहाँ ज़हमत देने की वजह हमारे दोस्त, हमारे भाई फैसल वावडा साहब जो है वो यहाँ सेनेटर फैसल वावडा साहब यहाँ MQM के बहादुराबाद मरकज पर यहाँ आए हैं और इन्होंने MQM से मीटिंग की है। MQM की तमाम सेंट्रल कैबिनेट के तमाम अरकान और चेयरमैन और तमाम लोग और उनके MPs और एक जो भी MQM की हायरार्की है उसकी मौजूदगी में हम फैसल वावडा साहब हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और इस शहर से बिलोंग करते हैं और हमें इस वाली बात पर फख्र है कि जो इनका एक रोल है ना, ये 1 मैन आर्मी है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कि अकेले हैं और हर तरफ माशाल्लाह से जो छाए हुए हैं। कराची से बिलोंग करते हैं, हम इसको ओन करते हैं इस वाली बात को और इस वाली बात को पे हम जो है वो प्राउड फील करते हैं और हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कॉम्पीट के बजाय हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और वो क्या है, किस चीज को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? पाकिस्तान आज हर तरफ से हर कोई ये कह रहा है कि भाई मैं सही हूं और अगला जो दूसरा है सामने वो गलत है सब और मुझे ही रहना चाहिए, मैं ही सादिक और अमीन हूं, मैं ही अमर बिल मारूफ पर हूं और सब लोग जो है वो कोई चोर है, कोई डाकू है, जो मेरे ख्याल मेरी बात ना मानने वाला है, मेरे कबीले का नहीं है, उसको होना नहीं चाहिए। तो एक जैसी दुनिया हो जानी चाहिए। ये इस वजह से आज पाकिस्तान इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में फंसा हुआ है, तमाम इलेक्शन हो जाने के बावजूद और चीजों के बावजूद। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप सब लोग इस बात को जानते हैं। इस माहौल में होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज की जो ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, जो बड़े लीडरान कहलाते हैं, जिनका बड़ा रोल है, जिनका बड़ा स्टेक है, जिनको पाकिस्तान ने दिया ज्यादा है, उनको ये काम करना चाहिए था कि अपनी अना को खत्म करके वो सबके दरवाजों पे जाकर सबको एक करके लेकर चलने की कोशिश करते। लेकिन रब का निजाम है, वो जिससे जो काम ले वो ये काम सबको जोड़ने का, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को एक जगह लाकर एक कौमी हमांगी पैदा करने का ये काम उन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान से तो नहीं हुआ। ये काम आज फैसल वावडा साहब खुद कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं और हमने देखा है कि ये तमाम पार्टीज के पास गए हैं, पीपल्स पार्टी के पास गए हैं, JUI के पास गए हैं और पार्टीज से जाकर मिले हैं
آج ہی MQM کے پاس آئے ہیں. ہم نے ان کو اس بات پر اپنی پوری تائید, پوری انڈورسمنٹ اور پوری ان کو سپورٹ کا اعادہ ان کے ساتھ کیا ہے, اور ہماری ڈفرینسز کوئی تھاٹس میں کوئی نہیں ہے, اور ہم ان کے لیے جو ہے وہ جہاں جہاں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. MQM ایک طاقت ہے, MQM ایک جماعت ہے, MQM ایک بڑی پارٹی ہے. سندھ کے شہری علاقوں میں ہمارے ٹریسز ہیں, ہمارے اچھے ریکارڈز ہیں. آج اس شہر میں جو کچھ اچھا لوگوں کو ہوا یاد ہے وہ MQM کے زمانے میں کیا ہوا یاد ہے. ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ہم نے لوگوں کو اس شہر میں سرو کیا ہے. آج بھی ہمارا رول ہے. ہاں, ہم زیادہ سویلائز شاید ہو گئے ہیں تو ہمیں اس طرح سے سنا اور ہمیں اس طرح سے ہمیں ہمارا شیئر نہیں دیا جا رہا, لیکن چونکہ پاکستان کے حالات اوور آل اتنے زیادہ خراب ہیں کہ ہم اپنے حصے کی بھی جو ہے وہ کا برڈن نہیں ڈالنا چاہتے. بٹ یہ سلسلہ بہت دیر تک ڈیفینیٹلی نہیں چلے گا. ہمیں ہمارا بھی ڈیو شیئر چاہیے, اور وہ شیئر اپنی ذات کے لیے نہیں, لوگوں کو سرو کرنے کے لیے چاہیے. ان تمام باتوں کے اوپر بالکل ڈسکشن ہوئی, اور اس بات پہ بالکل ہمارا فیصل واگڈا صاحب جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں یا اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میز پر آ کر کچھ کامن ایجنڈا تیار کر کے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کا کوئی فارمولا اب بنا لینا چاہیے. کم ووٹ میں کہ وہ ایک دوسرے سے اختلافات رکھتی ہیں, پولیٹیکل اختلافات رکھتی ہیں, وہ بھلے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں, لیکن پاکستان کو چلانے کے لیے, اس کی اسٹیبلٹی کے لیے, اس کی اکانومی کے لیے, اس کی ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ ایسے پوائنٹس جو کہ آپس میں سب متفق ہوں, جس پہ عدلیہ بھی متفق ہو, اسٹیبلشمنٹ بھی متفق ہو, اور پاکستان کی ساری پارٹیز متفق ہوں. وہ ایک کامن ایجنڈا ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ایجنڈا ہے اس کی MQM بھرپور حمایت کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے. ان کے لیے دعائیں ہمارے لیے, ان کے لیے پریکٹیکل ساری سپورٹ ہے. تو میں اسی بات کے ساتھ ان کو ویلکم کرتے ہوئے MQM کے آفس پہ, MQM کے مرکز پہ ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں, ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. It's always a pleasure to meet him. We proud of him کہ یہ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سارے گر دیے ہیں, جو کہ بہت بڑے بڑے پولیٹیکل نام ہیں پاکستان میں. ان کو یہ کام کرنا چاہیے. رب ان سے اگر یہ کام لے رہا ہے تو ہماری ساری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو کریں. FIA کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی. عمرے کی آڑ میں بھیک مانگنے جانے کی کوشش کرنے والی 3 خواتین کو گرفتار کر لیا. صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا. FIA امیگریشن کے کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی ہے. گرفتار خواتین نے عمرے کی آڑ میں گداگری کی غرض سے سعودی عرب جانے کی کوشش کی. مسافر خواتین کو امیگریشن کلیئرنس کے دوران مشکوک پایا گیا. گرفتار خواتین کے پاس واپسی کی ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ بھی نہیں تھی. خواتین کے پاس عمرے کی ادائیگی کے لیے درکار ضروری رقم بھی ناکافی تھی. گرفتار خواتین کو اس سے قبل بھی لاہور ایئرپورٹ سے بھی آف لوڈ کیا گیا تھا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. رحیم یار خان کے شیخ زید اسپتال میں ایڈز مریض کی دوران ڈائلسس مجرمانہ غفلت پر انکوائری کمیٹی نے رپورٹ جمع کرا دی ہے. بلال حبیب اپڈیٹ کیجیے گا. ڈپٹی کمشنر ریمیخا خرم پرویز کی ہدایت پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی تھی, جس نے اپنی رپورٹ درج کراتے ہوئے سابق MS ڈاکٹر آغا توحید, ایڈیشنل MS ڈاکٹر عمران بشیر اور موجودہ MS ڈاکٹر امجد کے خلاف PIDA کے تحت کارروائی کرنے کا کہا ہے. اس کے علاوہ جو انچارج HIV سینٹر ڈاکٹر جنرال کمپیوٹر آپریٹر محمد طارق, HOD نیفرولوجی ڈاکٹر عابد حسین اور اسٹاف نرس کے خلاف بھی PIDA کے تحت کارروائی کی جائے گی. اب تاہم ابھی جو مریض ہیں 208 تھے, ان میں سے 207 کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور وہ ان کے HIV نیگیٹو آئے ہیں اور ایک ہی متاثرہ شخص پایا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. پشاور میں تہکال BRT اسٹیشن پر نامعلوم شخص کی فائرنگ سے شیشہ ٹوٹ گیا. عدنان طارق سے تفصیلات جانتے ہیں. بتائیے عدنان. پشاور BRT کے اسٹیشن پر نامعلوم شخص کی فائرنگ سے جو ہے BRT اسٹیشن کا ایک شیشہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا. ٹرانس پشاور کے مطابق بتایا گیا کہ واقعے کے بعد مرکزی کوریڈور کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیا تھا. مقامی شخص گاڑی کے ڈرائیور جو ہے وہ BRT جنگلے کے ساتھ حادثہ ہوا تھا. پولیس اور تحقیقاتی ٹیمیں جائے وقوع پر موجود ہیں, انہوں نے اہم شواہد جو اکٹھے کر لیے ہیں. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. راولپنڈی میں مرمتی کام کے لیے میٹرو بس سروس ایک بار پھر بند کر دی گئی ہے. بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بابر, کتنے عرصے کے لیے بند کی گئی ہے میٹرو بس سروس؟ جی پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ مسلسل 6 روز بند ہونے کے بعد 3 سے 4 روز تک میٹرو بس سروس آن رہی اور پھر اچانک میٹرو بس سروس تعمیراتی کام مرمت کے باعث جو ہے بند کر دی گئی ہے اور ابھی نہیں بتایا گیا کہ یہ کتنے روز کے لیے بند ہے.
صدر سے فیض آباد اسٹیشن تک میٹرو بس سروس بند ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور شام میں صدر بشار الاسد کا 24 سال کا اقتدار ختم ہو گیا. حکومت مخالف فورسز نے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا. شامی فوج حکام کے مطابق بشار الاسد طیارے میں سوار ہو کر نامعلوم مقام پر روانہ ہو گئے ہیں. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے سابق سفیر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملیحہ صاحبہ، بہت شکریہ ARY کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. 24 سال بعد بشار الاسد کے اقتدار کا بالآخر خاتمہ ہوا. آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا وجوہات ہوں گی ان سب کی، اور یہ اب جو ہوا ہے اس کے خطے پر اثرات کیا ہوں گے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ایک خاندان جو 50 سال سے زیادہ حکومت کرے ایک ملک پہ، ظاہر ہے ایک وقت تو آتا ہے کہ جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ جو صدر بشار الاسد تھے، ان کے جو حمایتی تھے جس میں کہ حزب اللہ، ایران اور روس شامل تھے، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اس کی بھی اور وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ حزب اللہ اسرائیل کے حملے کی وجہ سے کافی حد تک کمزور ہو چکا تھا. ایران بھی میں سمجھتی ہوں کہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک اور لڑائی میں ملوث ہو. جہاں تک روس کا تعلق ہے، وہ بھی ایک حمایتی تھا. روس پری آکیپائڈ تھا، وہ انوالو تھا اپنی جنگ میں یوکرین میں. تو میں سمجھتی ہوں یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ حاوی ہوئی ہیں. اور اب سب سے بڑا سوال میرا خیال یہ ہے کہ آیا سیریا میں، شام میں کیا ایک پرامن سیاسی ٹرانزیشن ہوگی، یا وہاں پر کوئی کیوس یا کیوٹک سچویشن ہوگی. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک سیاسی زلزلے سے کم نہیں تھا یہ ڈیولپمنٹ، اس لیے کہ اس سے مشرق وسطیٰ کا جو سیاسی نقشہ ہے وہ بدل سکتا ہے. مڈل ایسٹ میں جو فوجی سیاسی قوت کا توازن ہے، بیلنس آف پاور جو ہے، میں سمجھتی ہوں وہ بالکل تبدیل ہوگا. اس سے ایران کی جو انفلوئنس ہے وہ بہت کم ہوگی. روس کا بھی میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ایک دھچکا ملا ہے ان کو. اور اس سے ترکی جس نے کہ ان اپوزیشن فورسز کی حمایت کی تھی، ظاہر ہے ترکی کا اثر جو ہے وہ اب مشرق وسطیٰ میں زیادہ ہو جائے گا. اور ملیحہ صاحبہ، ایک طرف جب بشار الاسد کی 24 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اب دیکھنا ہوگا کہ سیاسی ٹرانزیشن ہوتی ہے یا پھر کیوٹک سچویشن کریٹ ہوتی ہے، ایسے میں اسرائیلی حکومت نے جنوبی شام میں اپنے ٹینک بھی داخل کیے ہیں. لگتا ہے کہ ایک اور جنگ میں داخل ہو جائے گا، سچویشن شام میں زیادہ کروشل ہو جائے گی. یہ ضرور ہے کہ اسرائیل اس کا فائدہ اٹھائے گا، اور اس سے اسرائیل کے جو ہاتھ ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں گے. اس لیے کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس تھا، جس سے کہ فلسطینیوں کی کو حمایت ملی، سپورٹ ملی، اسلحہ ملا، جس میں حزب اللہ شامل تھا. سیریا کے ذریعے ہی ایران اسلحہ بھیجتا تھا حزب اللہ کے لیے. تو ان سب وجوہات کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا پلہ بھاری ہوگا. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ کا کیا رول ہوگا. اب تک تو صدر ٹرمپ جو کہ اگلے مہینے صدر بن جائیں گے، ابھی تک تو انہوں نے یہی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ اس جنگ میں کسی طرح سے ملوث ہو، انوالو ہو. لیکن امریکہ کا پھر بھی رول تو ضرور رہے گا. آخر وہ کردوں کی حمایت کرتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں آنے والے وقت میں امریکہ انٹروین کر سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں، ٹرمپ کے بقول تو وہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال ایسی بنتی ہے جس میں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن ٹرمپ نے تو پورے اپنے الیکشن کیمپین میں تو یہی کہا تھا نا کہ وہ تو جنگوں کے خلاف ہیں اور وہ تو چاہتے ہیں کہ جنگوں کو بند کریں. تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہوگا جنگ میں داخل ہونے کا، لیکن ان کا رول ضرور ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.